الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Thank you, Ustad Madni Sahab, and thank you everyone. It's a pleasure to be with you all here. This morning I have a bad throat because of my golf that I played in 44 degrees temperature and then had a good juice. So I may not be able to speak as loudly and as well as I usually do. Do bear with me, please. I will be very brief in my talk and then we can go on for question and answer session. A brief introduction. I joined Army in 1982 and retired in 2017, being instructor at Command and Staff College, Quetta, Pakistan Military Academy and National Defence University in the War College. I did my PhD from UK and the title was Role of Pakistan's Education System and its contribution to radicalization and de-radicalization of society. The only PhD in the world so far, and the only PhD a general did, an infantry officer especially. So with that credential, I was picked up by the Ministry of Federal Education to undertake reforms of the Madaris. This is the sequence that shows on the slide. I'll just give you a brief background of how these madrasa reforms have come about, little on the stages of madrasa education, then how it impacts on the youth of Pakistan and what are the challenges. I will also dilate briefly on the response strategy worked out by us, then introduction to the directorate that I had, and then finally some conclusions. But very briefly on the background part, if you all know, most of you are young, and that's good to know that, because our young people do not exactly know how madrasa education started. تو یہ ہمارے جتنے سائنٹسٹ، جتنے فلاسفرز، جتنے مذہبی لیڈر پیدا ہوئے پاکستان سے یا پوری مسلم دنیا سے، یو آل نو کہ وہ مدرسہ ایجوکیشن سے ہوئے، بیکاز دیر وازنٹ اینی بیکن ہاؤس سٹی اسکول اور لاہور گرامر اسکول ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. دیر واز نو فارمل سسٹم آف ایجوکیشن. مسجد اور ممبر ہی ایکچولی درسگاہ ہوتی تھی ماں کی گود کے بعد. And you people produced so many scientists, so many physicists, so many chemists, so many astrologists, etc., etc. And you ruled over more than half of the world. But 1857 کے بعد ہمارے جو بڑے صغیر میں جب ہم تو اسے جنگ آزادی کہتے ہیں، انگریز اسے اس وقت یہ ریئلائز کیا انگریز نے کہ یہ جو ریلیجیس ایجوکیشن ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہماری فارمل ایجوکیشن ہے اسے علیحدہ کر دیا جائے. اینڈ دیٹ واز دا فرسٹ ڈویژن کریٹڈ ان دا مسلم ورلڈ. اور معاشرہ ہمارا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک مولوی بن گیا اور دوسرے کو سر سید لے کے ایک علیحدہ لائن پہ چل پڑے گی، جس نے انگریزی نہیں آتی اس کو کچھ بھی نہیں آتا. سو دین دا contemporary education started differently and madrasa education started differently, and it continued till the time we got independence in 1947. 1947 میں اتنے مدرسے پاکستان میں نہیں تھے. ہم نے چھوٹا ایجوکیشن سسٹم انہیریٹ کیا جو کہ برٹش ڈومینیٹڈ تھا. نوکری اسی کو ملتی تھی جس کو انگریزی لکھنی آتی تھی، انگریزی تھوڑی بہت پڑھنی آتی تھی. تو جو ہمارے علماء حضرات تھے جو دینی تعلیم کے داعی تھے وہ سائڈ لائن ہوتے گئے آہستہ آہستہ.
So what happened thereafter? We all know that Madaris mushroomed actually in Pakistan in 70s, late 70s it started, and 80s was the peak because of Afghan jihad. ہمارے مدرسے بڑھتے گئے کیونکہ ہم نے مجاہدین بنانے تھے، ان کو ہم دینی تعلیم بھی دیتے تھے، جہاد بھی سکھاتے تھے، اور یہ مدرسے آہستہ آہستہ بڑھتے گئے اور اتنے زیادہ بڑھ گئے کہ بعد میں ان کو کنٹرول کرنا ہی مشکل ہو گیا. ایک فرقہ نے کہا کہ ہمارا مدرسہ ہے، تو دوسرے نے کہا ہمارا کیوں نہیں ہے، اس نے بھی بنا لیا، پھر تیسرے نے بھی بنا لیا، پھر چوتھے نے بھی بنا لیا، پھر بڑھتے ہی گئے. And then it peaked actually in year 90s کے اندر انہوں نے پیک آؤٹ کر لیا، اور پھر یہ ریئلائزیشن شروع ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ماڈرنائز کیا جائے. Let's get back to our roots. Why not to bring them into mainstream education system. اور پھر جناب پرویز مشرف نے ایک مدرسہ ایجوکیشن بورڈ بنایا in 2001 with the objective کہ ہم ان کو مین ایجوکیشن سسٹم میں لے کے آئیں، مین اسٹریمنگ کریں اور انگلش پڑھائیں، ان کو بھی میتھس پڑھائیں، سائنسز پڑھائیں. بٹ دیٹ ڈنٹ ورک ایکچولی بیکاز ایک طرف انلائٹنڈ ماڈریشن کا تھیم تھا جو کہ بہت زیادہ پاپولر نہیں ہوا پاکستان میں بیکاز آف آر اون کلچرل اینڈ ریلیجیس باؤنڈس، اینڈ سیکنڈلی پیپل ور ناٹ ویری ویل فنڈیڈ اور لکڈ آفٹر. وہ 3 مدرسے بنے، کراچی میں، ایک سکھر میں اور ایک اسلام آباد میں، جو کہ بھی بند ہو گئے. بٹ آفٹر اے پی ایس انسیڈنٹ جب ہم نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تو اس میں یہ ریئلائز کیا گیا کہ یہ جو ہمارے مدرسہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملتی، اور بہت سارے ان میں مختلف قسم کی جہادی تنظیموں میں چلے جاتے ہیں. تو ان کو ریفارم کیا جائے، ان کو ایکول اپرچونیٹیز دی جائیں. And based on that, it became part of the National Action Plan of 2018. And then the number of conferences were held between Ittihad Tanzeemul Madaris and the government to formalize contemporary education in madrasas. So in 2019, in the month of August, a memorandum of understanding was signed between Ittihad Tanzeemul Madaris and the Ministry of Federal Education that all madaris in Pakistan will get themselves registered with the government, and government will provide them teachers for contemporary education, provide them books and some skill sets, and then this directorate was formulated. And that was the time once I was in the final stages of my PhD, and I happened to meet the ex-Minister for Education, Mr. Shafqat Mahmood, and he said کہ جان صاحب جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ہمیں تو پتہ کوئی نہیں ملتا because there is nobody who is in Pakistan qualified to reform madaris, and your PhD is basically addressing this issue, so you take on. So in 2021 actually I took over. Once 500 madaris only were registered with the directorate. What we have done thereafter, I'll tell you. Now, just see the madrasa education system. It has 5 stages, and I have written equivalence ke jo 6 to 8 years میں پہلے حفظ کرواتے ہیں، وہ 8ویں کلاس کے ساتھ اس کو ایکویٹ کرتے ہیں، اور اس میں ناظرہ قرآن پڑھایا جاتا ہے، عربک میں ہے، پھر میٹرک کے لیول کی کوالیفیکیشن ہے، ایف اے کے لیول کی کوالیفیکیشن ہے، ماسٹرز ڈگری ہے، ایم فل ہے، پی ایچ ڈی ہے. اینڈ دین الانگ سائڈ میں نے جن مدرسوں کو وزٹ کیا ہے دیکھا ہے کہ لوگوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے ساتھ ساتھ انجینئرنگ بھی کی ہوئی ہے، کوالیفائڈ ایم بی بی ایس ڈاکٹرز بھی ہیں، کمپیوٹر لٹریٹ بھی ہیں، ایکسپرٹس بھی ہیں، بٹ وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں، بہت کم ہیں صحیح، اور کئیوں نے ساتھ بی اے بی ایس سی بھی کیا ہوا ہے. بٹ دس از ہاؤ دی مدرسہ ایجوکیشن از پرائمریلی، جسے آپ درس نظامی کہتے ہیں، اور یہ عربک میں ہے. اس میں آپ کوئی لینگویج نہیں ہے، جنہوں نے اپنے طور پہ پڑھ لی ہے وہ علیحدہ بات ہے. اور
یہ ایک میں نے ایجوکیشن سسٹم ڈیفائن کیا کہ ایک کنٹری کا, کسی بھی کنٹری کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے چند ایک کمپوننٹس ہیں. It is not only curriculum. An education system of a country, it comprises of the influence of the society. It has extracurricular activities. In the heartland, it has the curriculum. Then it has co-curricular activities for personality developments of its product. And the parents or the guardians, they are very, very important component of this education system. And then there is an end state, the vision of the government, what kind of product that you really want. And that is the point on which I always speak in all our ministries, conferences, that what kind of Pakistani that we need. What do you want from a PhD? What do you want from an MPhil qualified individual? جس نے BA کیا پاکستان میں, آپ کیسا پاکستانی BA پاس چاہتے ہیں؟ وہ اچھا مسلمان ہو, وہ اچھا انسان ہو, وہ ایک اچھا پاکستانی ہو, وہ انوائرمنٹ کو سمجھتا ہو, دنیا کو سمجھتا ہو, دین کو سمجھتا ہو. کیا آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ Unfortunately, I have not seen any written document so far what is the vision of an illiterate and a literate Pakistani. Maybe because of my criticism day in day out, we could try one in the coming days. But اس پورے سسٹم میں اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ سوسائٹل انفلوئنس نکال دیں تو ایک چیز کم ہو جاتی ہے. اگر آپ اس میں دوسری سارے کمپوننٹس کو آہستہ آہستہ نکال دیں تو یہ مدرسہ رہ جاتا ہے جس میں صرف ایک کریکلم ہے اور ایک اینڈ اسٹیٹ ہے. نہ اس میں پیرنٹس کا رول ہے, بیکاز آپ بچے کو جمع کراتے ہیں, پیرنٹس بھول جاتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو مدرسے میں بھیج دیا. نہ وہ سوسائٹی کے ساتھ کھل کے انٹریکشن کرتا ہے کہ جو سوسائٹل انفلوئنسز ہیں وہ اس میں آتے نہیں ہیں, اور نہ ہی وہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اتنا کرتا ہے. میں بھی صبح 1 گھنٹے کی پی ٹی کروا کے یا ایک فٹ بال میچ کروا کے سال میں 2 بار آپ اس کو فزیکلی فٹ نہیں کر سکتے. تو دیر آر ہوسٹ آف ایکٹیویٹیز ان ایجوکیشن سسٹم جو کہ مدرسہ ایجوکیشن سسٹم از لیکنگ, اور اس کا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے. جب ایک کسی کو آپ کیکون میں ڈال کے گروم کرتے ہیں, ایک انڈے کے اندر وہ پرورش پاتا ہے, تو جب وہ پر نکالتا ہے تو اس کو دنیا بڑی عجیب سی نظر آتی ہے, اس کو وہی نظر آتا ہے جو اس کو دکھایا گیا ہے. تو یہ ہمارے مدرسہ ایجوکیشن میں پرابلم ہے. کچھ پرابلم میں نے ہائی لائٹ کی ہیں اگلی سلائڈ میں. ایک تو کنٹمپریری سبجیکٹس اس میں نہیں ہیں, ابھی انٹروڈیوس کیے ہیں. سارے مدرسہ میں ابھی تک کنٹمپریری سبجیکٹس نہیں پڑھائے جاتے, صرف درس نظامی پڑھایا جاتا ہے. تو جو کنٹمپریری سبجیکٹ نہیں پڑھتے تو ایک اویئرنیس کا لیول ان میں ڈیولپ نہیں ہوتا. کمیونیکیشن سکلز کیونکہ عربک میں پڑھتے ہیں, کسی کو اردو نہیں آتی, کسی کو انگلش نہیں آتی, خالی پشتو آتی ہے یا عربک آتی ہے. They are very good in Arabic, but other languages they do not know. So it is a problem to communicate their point of view at different forums. Knowledge base آتا ہے ایک wholesome study package سے. اگر نالج بیس ویک ہوگا, ہولسم اسٹڈی پیکج نہیں ہوگا تو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا پرابلم ہوگا. پھر سکلز نہیں ہیں. ہم درس نظامی تو پڑھاتے ہیں, ایون اگر آپ کنٹمپریری سبجیکٹس بھی پڑھا دیتے ہیں تو ایک بچہ اگر میٹرک کے بعد نہیں کچھ کرنا چاہتا, اگر اس کے پاس کوئی اسکل سیٹ نہیں ہے تو ہی از ولنریبل ٹو دا سوسائٹی. نہ اسے کوئی کلرک رکھتا ہے, نہ اسے کوئی چپڑاسی کی نوکری دیتا ہے, وہ بھی آج کل سفارش سے ملتی ہے. So actually there are unequal opportunities to the madrasa students because of the acceptance level. Society میں اتنا acceptance level نہیں ہے ان کا, because people think کہ یار یہ خاص کمیونٹی سے اٹھ کے آئے ہیں, خاص لیول آف ایجوکیشن انہوں نے حاصل کی ہے, تو they are not of good use to us. Despite the fact کہ HEC ان کی ڈگری کو اٹیسٹ کرتی ہے, پھر بھی ان کو جابس کے پرابلم رہتے ہیں. At the end of the day what did they do? مدنی صاحب از این ایکسیپشن. وہ تو باہر سے بھی جا کے پڑھ کے آ گئے, انہوں نے گریجویشن بھی کر لی, ماسٹرز بھی کر لیا, بٹ ناٹ آل آف دیم گیٹ دس اپرچونیٹی ٹو گو تھرو کنٹمپریری ایجوکیشن سسٹم. اینڈ دین دیٹ واٹ لیڈس ٹو ایکچولی فرسٹریشن, اور وہ فرسٹریشن ایکچولی لیڈس ٹو ریڈیکلائزیشن. پھر سوشل ایتھکس کا ہے, ایز آئی سیڈ ارلیئر, کہ اگر آپ مدرسہ اسٹوڈنٹ کو ایک ویژن نہیں دیتے, مدرسہ اسٹوڈنٹ کو سوسائٹی کے اندر
آپ اوپننس نہیں دیتے, اس کو انٹرمنگل نہیں ہونے دیتے دوسرے لوگوں کے ساتھ, تو وہ جو سوشل ایتھکس ہیں وہ بھی ڈیولپ نہیں ہوتے. اینڈ دین لاسٹ, اونرشپ. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹیز 3 ہوتی ہیں کسی بھی اسٹیٹ کی. اینڈ فرسٹ فور موسٹ از سیکورٹی, سیکنڈ از ایجوکیشن, تھرڈ از ہیلتھ. ہمارے انفارچونیٹلی اسٹیٹ نے یہ تینوں رسپانسبلٹی پروونشل لیول پہ ڈیلیگیٹ کر دی کہ نہ ہم ایجوکیشن دیں گے, نہ ہم ذمہ دار ہیں ہیلتھ کے, اور سیکورٹی جو پولیس ہے وہ بھی پروونشل گورنمنٹ دے گی. تو جو ایک اونرشپ ہوتی ہے مدارس کی وہ فلنتھراپسٹ کر رہے ہیں یا تو فارن ایجنسیز فنڈنگ کر رہی ہیں, بٹ دیر از نو اونرشپ آف مدارس بائی دی اسٹیٹ اٹ سیلف. سو دیٹ از وائی دے آر ایکسکلوڈیڈ فرام دی اوور آل. جو بھی ایجوکیشن ریفارمز ہوتی ہیں وہ مدرسہ تک پہنچتی نہیں. So this was the strategy that we contrived once this directorate was formed up. That first of all we need to take the ownership of madaris. The state needs to take ownership of the madaris. Ownership not in terms of control, but ownership in terms of funding and belonging. That they are our children, they are Pakistanis, and we need to own them. And then develop their knowledge base, develop their skill sets, provide them faculty which can teach them contemporary subjects and give them skill sets, provide them opportunities in the society. While they get the contemporary education, اس کے بعد وہ اتنے قابل ضرور ہو جائیں گے کہ سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کرنا شروع کر دے. ایک فار ایگزامپل ایک الیکٹریشین آپ ٹرین کرتے ہیں تو اس کو آٹومیٹیکلی اگر اس کو گورنمنٹ جاب نہیں بھی ملتی تو ایک اپنی شاپ کھول کے وہ شروع کر دے گا, بجائے اس کے کوئی ایک نیا مدرسہ کھول لے یا ادھر ہی مسجد کا امام بن جائے. تو اس کو اپرچونیٹی سوسائٹی میں دیں سو دیٹ ہی از ابزاربڈ ان دی مین اسٹریم آف دا سوسائٹی. وہ لیفٹ آؤٹ فیل نہ کرے گا یار مجھے کسی نے اپنایا ہی نہیں ہے سوسائٹی میں. سو دس از دیز آر دا کارڈینلز جو کہ ان ریفارمز میں ہم نے انٹروڈیوس کیے. دین ویژن یہ ہم نے کنٹرائیو کی جب میں نے ٹیک اوور کیا کہ وی نیڈ ٹو امیلیوریٹ دی مدارس ایجوکیشن سسٹم, سپورٹ دیئر مین اسٹریمنگ ان ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. یہ ویژن ہونی چاہیے. کنٹرول ان کی ویژن نہیں ہے, نہ مدرسوں کو کنٹرول کرنا, نہ مدرسوں کے اندر گھسنا, وہ ہماری ویژن کا حصہ نہیں ہے, نہ ہونا چاہیے. وہ ایک کام کر رہے ہیں, دین کی خدمت کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ویکنیسز ہیں, جو ان میں وہ پرابلم ایریاز جو میں نے پہلے آئیڈینٹیفائی کیے, ان کو ایڈریس کریں. تو یہ آپ نے مینڈیٹ رکھا ڈی جی آر ای کا کہ ان کو مین اسٹریم کریں ریلیجیس ایجوکیشن کو. جو دینی مدارس ان کی رجسٹریشن کریں تاکہ ان کو ہم ٹیچرز دے سکیں, ان کو ہم بکس دے سکیں, ان کی ہم کوئی فنڈنگ کر سکیں, اور کچھ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں جو فارنرز آتے ہیں پاکستان میں پڑھنے کے لیے. ان کے ویزا کے بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں وہ ٹیررسٹ بننے کے لیے آ گئے ہیں. بھئی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, دے آر ناٹ بیکمنگ ٹیررسٹ. ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, آنے دیں, ایک پاکستان کا اچھا امیج لے کے وہ باہر جائیں گے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے, ادھر دین کی تعلیم دی جاتی ہے. اور پھر ان کو مری بھی لے کے جائیں, ان کو لے کے جائیں آپ ناردرن ایریاز میں, دکھائیں گے پاکستان کتنا خوبصورت ہے. خالی ان کو آپ درا عالم ذیل نہ لے کے جائیں, ان کو ایسی ایسی جگہ بھی دکھائیں جو پاکستان کی ایکچوئل خوبصورتی ہے. ان کو ہم نے مختلف بورڈز کے ساتھ افیلیٹ کروایا ہے جس میں اسٹوڈنٹ میٹرک کا ایگزام دے سکیں, ایف اے ایف ایس سی کا ایگزام دے سکیں, بی اے کر سکیں بعد میں یونیورسٹیز میں, so that they can also have the opportunity to appear in MCAT. They can become engineers, they can become doctors, they can become physiotherapists, they can become computer experts, whatever they want to. So that is our mandate. ویزا کے بارے میں نے بات کر لی. کچھ لوگوں کو یہ شک تھا جی فارن فنڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے, ابھی تو ہو رہی ہے, اگر باہر سے ان کو پیسے مل رہے ہیں تو آپ ان کے اکاؤنٹس کھول لیں, آپ کو ان کے منی ٹریل پتہ چلتا رہے گا, خود بخود پتہ چل جائے گا. پیچھے آپ کو آئی ایس آئی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے, آئی ڈی کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. جسٹ اوپن دیئر اکاؤنٹس in the scheduled bank of Pakistan and then
Whosoever gives them the money, you have the record, and that money is being spent on them, on the students' education. If the government is unable to give the money, let somebody else do that job. It is not that everybody is not the enemy of Pakistan. There are people who have money and they want to spend in a good cause, and it is a good cause. یہ آرگنائزیشن ہم نے بنائی, پروجیکٹ ڈائریکٹر میں خود ہوں ان گریڈ 22. دین آئی ہیو آئی ٹی سیکشن وتھ می. ابھی ہم نے اس کو بنایا ہے, کچھ 6 مہینے ہوئے. پہلے تو آئی ٹی کا کوئی نام نشان نہیں تھا. پھر آئی ہیو 3 ڈائریکٹرز. ون از looking after the administration, director registration, and one takes care of the finances. It has 16 offices all over Pakistan, provincial headquarters and big cities. Those who deal in 132 districts with the directors and the assistant directors, they directly go to the madaris, solve their problem, meet them, and do the registration part that I talked about earlier. یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہمارے ریجنل آفیسز ہیں, راولپنڈی, ملتان, سکھر, حیدرآباد, ڈی آئی خان, سوات, کھزدار, لورا رائی, میرپور, سکردو, اور پھر آگے ڈسٹرکٹس ہیں. یہ جو ریجنل آفیسز ہیں, they control these many districts within the country. So we have a footprint everywhere in the country as far as the reforms are concerned, to introduce those. 15 وفاقs ہیں, جو 5 پہلے تھے اتحاد تنظیم المدارس سے جن کا تعلق تھا, اور 10 وفاق ہم نے بعد میں بنائے. ٹوٹل 15 وفاقs ہیں جن کے تھرو ہم مدارس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. I would like to qualify here کہ یہ وفاق 15 ہم نے کیوں بنائے 5 سے, بیکاز ایک I may be wrong in using this word کہ ایک مونوپلی تھی, ایک اجارہ داری تھی. اس کے اندر کسی کو اسٹیپ ان نہیں کرنا دیتے تھے, اور فیسیلیٹیٹ ہمیں کرنا بڑا مشکل تھا, بیکاز it is difficult to penetrate into an organization which is unwilling to receive you, which doesn't have that receptive mindset. So in different areas ہم نے 15 وفاق بنائے so that we can freely interact with them. اور ان کے انڈر جو مدارس رجسٹرڈ ہیں, ہم ڈائریکٹلی مدارس کو اپروچ نہیں کرتے, ہم وفاق کے تھرو اپروچ کرتے ہیں. بیکاز ایک یہ پرابلم ہے کہ جب ہم وفاق کو بائی پاس کر کے اپروچ کرتے ہیں, تو جو وفاق کے منتظمین ہیں, محتمم ہیں, ان کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ ہماری ڈومین میں اسٹیپ ان کر رہے ہیں یا انٹروڈ کر رہے ہیں. فار ایگزامپل جب مجھے ڈی جی لگایا گیا تو بہت زیادہ وہ آرٹیکل لکھنا شروع ہو گیا لوگ, اور وہ ٹویٹر پہ آ گیا کہ جی یہ جنرل آ گیا, فوج آ گئی ہے مدرسوں پہ قبضہ کرنے کے لیے, اور میری یونیفارم والی تصویر لگائی ہوتی تھی. پھر وہ میرے چاند ایک اچھے دوست مدنی صاحب جیسے, انہوں نے کہا کہ بھائی اس کا کچھ توڑ نکالیں, ان کو بتائیں کہ آپ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں, وہ جرنیلی تو ختم ہوگی, اب تو نیا چیپٹر شروع ہو گیا ہے, تو آپ ایک ایجوکیشن, آپ ایک اکیڈمک ہیں اور اس کام کو انجام دینا چاہتے ہیں. تو اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنونس پیپل کہ یار اٹ از فار یور گڈ, اٹ از گڈ فار آور چلڈرن, اس قوم کے بچے ہیں, ان کی بہتری کے لیے یہ سارا نظام وضع کیا گیا. بہرحال پھر آہستہ آہستہ ایکسیپٹنس بڑھ گئی, تو ابھی ہمارے پاس 15 وفاق ہیں اور کچھ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹس ہیں, 9 کے قریب, جو وفاق تو نہیں ہیں لیکن یہ خود ڈگری ایشو کرتے ہیں up to the level of BA, MA, master's degree and beyond. ابھی تک ہم نے out of something like 32,000 مدارس جو کہ گورنمنٹ کے سروے کے مطابق ہیں, میری ریسرچ کے مطابق جو ہے about 40,000, بٹ جو گورنمنٹ کے پاس ریکارڈڈ ہے یا جس کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے, that is around 32,000 madaris, out of which 15,120 have been registered with us. So in just 2 years time we are almost halfway through. That is our accomplishment, that the madaris are now registered. Now once they are registered, what advantages are we accruing? Problem یہ ہوتا تھا کہ for example بلوچستان میں, کوئٹہ میں
ایک بم دھماکہ ہو گیا، اس کے بعد پولیس ہر مدرسے میں پھر رہی ہے اور کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے مدرسے ہیں کدھر. اور بھی اس ملک میں بہت ساری دنیا رہتی ہے، صرف مدرسوں میں ہی آپ کو نظر آتے ہیں دہشت گرد. وہ دہشت گرد جو گلبر لاہور کے اندر رہ رہے ہیں، لاہور کینٹ کے اندر وہ 2 کنال کا گھر لے کے رہ رہے ہیں، ان کو بھی جا کے سرویلنس کرو. تو جب یہ رجسٹر ہو گئے تو ناؤ دے آر ود اس، وی ہیو دی ڈیٹا. آپ ان کو بتا دیتے ہیں ایجنسیز کو کہ یار ان کے پاس اتنے بچے ہیں، یہ لوگ ہیں جو ان کے محتمم ہیں، یہ ان کی لوکیشن ہے اور ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. دیر از نو پرابلم ود دیم. یس، اگر آپ کو کوئی شک ہے تو آپ کسی اور جگہ پہ جا کے سرچ کریں. ہر روز جا کے مدرسے میں گھس جانا، آئی بی کا یا کسی اور کا جا کے ان کو پوچھنا ہاں جی آپ کی بہن کیا کرتی ہے، آپ کا بھائی کیا کرتا ہے، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں، ہر روز ان کی وہ اسکروٹنی ہو رہی ہوتی تھی. تو ابھی وہ ختم ہو گیا، بیکاز وی ہیو دی ڈیٹا بینک دیٹ وی شیئر ود نیشنل ایکشن پلان جو نیکٹا ہے، اس کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں اور ان کو بریف کرتے ہیں کہ یہ مدرسے ٹھیک ہیں، یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں، ڈونٹ ٹچ دم، وی آر آلریڈی ان ٹچ ود دم. آپ اور کہیں جا کے کام کریں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے 1196 ٹیچرز ابھی تک مدرسوں میں پرووائڈ کر دی ہیں، جو کہ جنرل سائنسز، میتھس اور انگلش پڑھاتے ہیں. ان بچوں کو جنہوں نے آگے ایف اے سی کرنا ہے اور دے ول اپیئر، بہت سارے بچے اپیئر ہونا شروع ہو گئے. ابھی اس سال بھی more than about 4,000 students they appeared from various madrasas and various boards. تو ہم ان کو انکریج کر رہے ہیں کہ ایف جی کے ساتھ آپ اپنے آپ کو رجسٹر کر لیں اور ایف اے سی کریں، بی اے سی کریں and be more useful members of the society. 56,710 students have been provided with free books of national curriculum. جو نیشنل کریکولم کاؤنسل ہے، میں اس کا بھی ممبر ہوں. ہم نے جو نصاب پہ نیشنل لیول پہ اپروو کیا، اس نصاب کی کتابیں ہیں جو ہم مفت پرووائڈ کر رہے ہیں. جو ٹیچرز پرووائڈ کر رہے ہیں ان کو پے گورنمنٹ آف پاکستان دے رہی ہے، منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن. جو بکس دے رہے ہیں وہ بھی ہم خود پرنٹ کروا کے نیشنل بک فاؤنڈیشن سے مفت دے رہے ہیں مدرسوں کو. 70 مدرسے ہم نے ابھی تک رجسٹر کر لیے ہیں جن کو اس نئے آنے والے بجٹ میں اگر ہمیں کوئی فنڈنگ مل جاتی ہے تو وہاں پہ ہم ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز بنا رہے ہیں ہر صوبے میں اور ہر مسلک کے مدرسے میں، تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو، کوئی نگلیکٹڈ نہ رہے. اور ان پہ ہم کمپیوٹر لیبس بنا رہے ہیں، الیکٹریشین کا کورس چلائیں گے، کارپینٹر کا کورس چلائیں گے، ڈرائیونگ کی کلاسز چلائیں گے، سو دیٹ جو لوگ وہاں سے حفظ کرنے کے بعد آگے نہیں پڑھنا چاہتے ان مدرسہ اسٹوڈنٹس کو ایک سکل سیٹ دیا جائے، سرٹیفائڈ کیا جائے فرام نیفٹیک، تاکہ وہ سول میں ملازمت بھی لینا چاہیں تو وہ ایز اے اسکل لیبر کام کر سکیں، باہر جانا چاہے باہر ایز اے اسکل لیبر اس سرٹیفکیشن کے ساتھ جا سکیں. So that's another contribution. کچھ ہم نے more than 1100 اسٹوڈنٹس کو ویزا ہم نے ان کا جو فارن اسٹوڈنٹ پڑھنا چاہتے ہیں پاکستان کے ان کو لے کے دیے ہیں. پہلے ان کو بہت پرابلم ہوتے تھے، کلیئرنس ہی نہیں ملتی تھی ISI سے، 6 مہینے ان کے سرٹیفکیٹ پڑے رہتے تھے. بچے پڑھنا چاہتے تھے، دینی تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، باہر کے ملکوں سے آنا چاہتے تھے اور ادھر آگے ہم بریک لگا لیتے تھے کہ یہ امریکہ سے آ رہا ہے تو اس کو کیوں ہم ایڈمٹ کریں. تو ابھی ہم چونکہ پروسیس اسٹریم لائن کر لیا ہے، ان کی مانیٹرنگ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، ان کی ایجوکیشن بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، اینڈ دی میسج دیٹ یو وانٹ ٹو کنوے وہ بھی ایک بڑا ایمیکیبلی کنوے ہو جاتا ہے. یہ چند ایک پکچرز میں نے ویسے لگا دی کہ آپ کو پتہ چلے ہم کیا کر رہے ہیں. پیغام پاکستان میں ایک بہت بڑا ایونٹ ہم آرگنائز کرتے ہیں جس میں نیشنل یونٹی کے اوپر مینلی بات کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت سارے ادیان ہیں، ہم نے ان سب کی عزت کرنی ہے. سب کا پاکستان ہے، ہندو بھی ہے، سکھ بھی ہے، کرسچنس بھی ہیں، تو ان سب کو ہم بلاتے ہیں اور ایک پیغام میں پاکستان جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے اوپر میں خود بھی بولتا ہوں. ان سارے
جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں ان کو بھی تقریر کا موقع دیتے ہیں، تو ایک یونٹی کریٹ ہوتی ہے، اکٹھے چائے پی لیتے ہیں، اس میں سارے مسلک کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، شیعہ سنی اہل حدیث سب، بریلوی دیوبندی سارے آ جاتے ہیں۔ یہ کراچی میں ہوا تھا ایک ایونٹ، ایک ہم نے لاہور میں ریسنٹلی کیا۔ دیز آر دی ایونٹس وچ ور ہیڈ ان جسٹ ریسنٹ پاسٹ 2-3 مہینے کے اندر۔ کوئٹہ میں گئے ہم لوگ، پشاور میں گئے، مظفر آباد میں گئے، اسلام آباد میں ایک ایونٹ کیا۔ ڈبیٹ کمپٹیشن اسٹوڈنٹس کے کرواتے ہیں، اگین آن دی ٹاپک آف نیشنل یونٹی۔ فار ایگزامپل ہماری آزادی ہے، اس کا تحفظ ہمیں کیسے کرنا چاہیے، ہمارے میں فرقہ بندی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا کم کیا جا سکتا ہے۔ اسپورٹس ایونٹس کرواتے ہیں، ہم نے ریسنٹلی ایک کرکٹ میچ کروایا بین المدارس ان کراچی۔ The Chief Minister of Sindh, he also participated in that. سول سوسائٹی کے بڑے لوگ آئے۔ ابھی ہم نے ڈیکلامیشن کروایا جب یہ دستور پاکستان کا جشن منایا گیا پورے پاکستان میں، جس کے ہم دھجیاں اڑا رہے ہیں، تو ادھر وہ بھی ہم نے بات چیت کی کہ کس طریقے سے ہم اس دستور کی حفاظت کر رہے ہیں اور کیسے کرنی چاہیے۔ یہ اس کی چند ایک تصاویر ہیں۔ اور یہ مدرسہ اسٹوڈنٹس نے you would be surprised to know کہ ہمیں خود حیرانگی ہوئی کہ مدرسہ کے اسٹوڈنٹ آئین پاکستان 1973 کو اتنا اچھے طریقے سے جانتے ہیں جتنا عام شہری نہیں جانتا۔ It was surprising to note۔ یہ آخر میں کہوں گا کہ جو مدرسہ ریفارمز ہیں، no matter how lofty claims we make, no matter what vision we craft for ourselves, no matter ہم کتنے بڑے آبجیکٹیو اپنے لیے آؤٹ لائن کریں، لیکن یہ جو میں نے ٹرائنگل بنا کے شو کیا ہے، جب تک ہم ایک کوہیسو طریقے سے یہ سارے کام نہیں کریں گے۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے تو اونرشپ لینی ہے اسٹیٹ کو۔ ان مدرسوں کو مدرسوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نہ آپ یہ الزام لگا سکتے ہیں کہ جی شیعوں کے مدرسے ایران چلا رہے ہیں، دو بندیوں کے مدرسے سعودیہ چلا رہے ہیں، فلانا فلانا فلانا۔ الزام تراشی کو ختم کریں، اسٹیٹ شوڈ اون دیم، دیر آر چلڈرن۔ ان کو آپ اون کریں کہ ہمارے بچے ہیں، پاکستان کے بچے ہیں، اور ان کو ہم نے پڑھانا ہے، ان کو ہم نے مین اسٹریم کرنا ہے۔ اس کے لیے جو انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کریں، جو فنڈنگ کی ریکوائرمنٹ ہے چلو پوری نہیں آدھی کر دیں، تھوڑا بہت کریں، بٹ سپورٹ دیم، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اس کو اون کریں۔ دیٹ از مدرسہ۔ ابھی سارے پرابلم گورنمنٹ کے ساتھ ہی نہیں ہے، مدرسوں میں ایک انوائرمنٹ کریٹ ہو چکا ہے، دے آر اورس ٹو چینج۔ ایک چینج پوری گلوبلی آ رہی ہے، آپ بھی اس چینج کو ایکسیپٹ کریں۔ فائنڈ دا ٹیکنالوجی اتنی دور جا چکی ہے، آپ ٹیکنالوجی کو امبریس کریں۔ میں ایک مدرسے میں گیا، وہاں پہ 200 کمپیوٹر پڑے ہوئے اور سالوں کے اوپر کور چڑھے ہوئے۔ کسی نے فنڈ تو کر دیے، کرسیاں بھی نہیں ہیں، کمپیوٹر بھی نہیں ہیں۔ وہ بڑے شوق سے مجھے لے گئے کہ سر یہ دیکھیں ہمارے پاس 200 ورک اسٹیشنز ہیں۔ میں نے کہا یار ان میں اگر ایک اسٹوڈنٹ کو مجھے بلا کے ادھر بٹھا دو اور اسے کہو کہ اسے آپریٹ کرے، میں آپ سے کوشچن کروں گا، گوگل کر کے بتایا، وڈ یو بلیو ناٹ اے سنگل اسٹوڈنٹ دے کوڈ انوائٹ، بیکاز وہ دکھاوے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، سکھاتے کچھ نہیں ہے کہ یار بچہ خراب ہو جائے گا جی کہ وہ انٹرنیٹ پہ جائے گا تو پتہ نہیں کیا گندی مندی فلمیں دیکھے گا۔ آپ وہ ادھر نہیں دکھائیں گے تو گھر جا کے دیکھ لے گا عید پہ، یا شام کو باہر جائے گا بازار میں ادھر جا کے دیکھ لے گا۔ جب آپ آپریشن کریں گے نا، آپریشن میں کبھی بھی گرومنگ نہیں ہو سکتی۔ گیو دیم فری مائنڈ، ٹیل دیم رائٹ اینڈ رانگ، دے ول۔ ہمارے اپنے بچوں کو ہم کیا کرتے ہیں، وہ ابھی میری 2 بیٹی ہیں، دونوں ڈاکٹر ہیں، میرا بیٹا انجینئر ہے، میری بہو بھی ڈاکٹر ہے، سارے پڑھے لکھے ہیں، لیکن بچوں کو موبائل نہیں دینا۔ میری ان سے یہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، یار آپ لوگ بگڑے، ان دی ٹائمز وچ آر یٹ ٹو کم، ان کو اس کے لیے ٹرین کریں۔ تو مدرسہ میں بھی ایک لیول آف ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے، ایک چینج کی ضرورت ہے، تو وہ بھی ریفارم کریں، تو تب یہ ریفارم جو ہے وہ کامیاب ہوں گی۔ دین از پیرنٹس، کیونکہ مدرسہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ زیادہ تر ہمارے لو اسٹیٹ آف سوسائٹی کے بچے ہیں جو اس میں جاتے ہیں، اور پیرنٹس ان کو جمع کروا دیتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں، نہ ان کو کپڑے، نہ ان کو خوراک، نہ ان کو پیسے، کچھ بھی نہیں دیتے۔ تو پیرنٹس اور جو مدرسہ کی جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ ایک بڑا اچھا کوارڈینیشن ہونا چاہیے۔
جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آپ بیکن ہاؤس اسکول میں کرتے ہیں, جیسے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ آپ لاہور گرامر اسکول میں کرتے ہیں, منتھلی جاتے ہیں, ویکلی جاتے ہیں, اس طرح اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھی جا کے دیکھیں کیا ہو رہا ان کے ساتھ. میں بھی مدرسے کا نام لوں گا, میرے کزن کی بیٹی وہ وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئی, اور میں نے اسے ویسے ایک دن کہا, میں نے کہا یار تم نے کبھی گئے؟ کہتے جی نہیں, تو عالمہ بن رہی ہے. میں نے کہا اچھا عالمہ بن رہی ہے, کتنی کا عالمہ بن گئی ہے, کبھی تم نے یہ جا کے دیکھا؟ جب وہ خود گیا وہاں پہ جا کے اس نے حالت دیکھی تو دوسرے دن بچی کو اٹھا کے لے آئے, کہتے یہ تو خراب ہو جائے گی. تو میں نے کہا اگر یہ چیز آپ محتمم کو بتائیں کہ بھائی یہ آپ کے سسٹم میں پرابلمس ہیں, وہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. تو ہماری پیرنٹس کی انوالومنٹ نہیں ہے, وہ بھی انوالومنٹ ہونی چاہیے ریفارمس کے لیے. اینڈ دین اوور آل سوسائٹی, ہم اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو اس سے تو بات نہیں بنے گی. ایز اے سوسائٹی وی نیڈ ٹو ویک اپ. یہ پاکستانی بچے ہیں, ہم سب پاکستانی, ان کی گرومنگ, ان کے مستقبل, ان کی ہیلتھ, ان کا مائنڈ سیٹ اس کے ذمہ دار ہے. ہم خالی یہ نہ کہیں کہ یہ جی مدرسے سے نکل گیا تو ابھی یہ تحریک طالبان پاکستان کا ممبر بن گیا. بھئی وہ بنے گا جب آپ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو دس سوسائٹی نیڈس ٹو ویلکم دیم. دے آر پارٹ آف دا سیم سوسائٹی. وہ ہمارا خون ہے, ہمارے بچے ہیں, ہمارا مستقبل ہے, ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہے. میں نارتھ وزیرستان میں تھا تو وہاں پہ ایس او پی یہ تھی کہ جی مدرسوں کا وزٹ نہیں کیا جائے گا, کیوں نہیں, وہ اغوا کر کے لے جائیں گے, مار دیں گے. میں بریگیڈ کمانڈر تھا. ایک دن شام کو میں نے شلوار قمیض پہنی, یہاں پہ وہ پاکستان کا جھنڈا لگایا اور جیپ پکڑی. ڈرائیور کو میں نے کہا یار تم ایسے کرو کہ 5-6 کلو جلیبیاں بنواؤ یونٹ سے اور وہ پیچھے ایک ٹوکرا رکھ لو. تو کوئی 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر مدرسہ تھا. میں وہاں پہ مغرب نماز کے وقت پہنچ گیا. اچھا ابھی وہاں پہ ہلچل مچ گئی کہ فوج آ گئی, کیونکہ فوجی جیپ تھی, جھنڈا لگا ہوا, اسٹار پلیٹ لگی ہوئی ہے. محتمم صاحب آئے باہر ملنے کے لیے. ابھی بچے گھور گھور کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ادھر سے فوج آ گئی, پتہ نہیں ابھی کیا ہوگا. میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی, مغرب کی نماز پڑھی, بچوں میں مٹھائی تقسیم کی, ان کو بتایا کہ بیٹا پاکستان کیا ہے, ہم سب کیا ہے, میرے سے ڈرنے کی بات نہیں ہے. مولوی صاحب کو کھانے پہ نیکسٹ ڈے بلا لیا. ایک اسکول بند پڑا ہوا تھا وہاں پہ کئی سالوں سے, جب سے یہ وار آن ٹیرر شروع ہوئی تھی. کچھ لوگوں کو فون کیا, ٹیکسٹائل مل فیصل آباد والے, ان کو بتایا یار 200 بچوں کی یونیفارم بنا کے بھیج دو. انہوں نے وہ بھیج دیے. وہ سروس شوز والے جو ہیں بھائی جان, اس وقت وہ منسٹر تھے میرا خیال ہے, ان کو میں نے رنگ کیا کہ سر میں بریگیڈ کمانڈر بول رہا ہوں, تو آپ اگر سروس شوز اگر بھیج دیں اپنے بچوں کے لیے مختلف سائزز کے. انہوں نے وہ اسپاش شوز 10-15 ڈبے بار کے پشاور بھیج دیا آگے, سر آپ نے خود ٹرانسپورٹ کر لیے. فرنیچر والوں کو بتایا, NM والوں نے فرنیچر بنا دیا. تقریباً 3-4 لاکھ روپے میں ہم نے اپنے بریگیڈ فنڈ سے لگائے, اسکول رینوویٹ کیا. وہاں پہ 18 بچوں سے شروع کیا ہم نے. 1 سال کے اندر 400 بچہ اس اسکول میں پڑھتا تھا. اور وہ اسکول کے اندر ہم نے بیکن ہاؤس لاہور کا سلیبس, ان کی کتابیں انٹروڈیوس کی. بات درد کی ہے, میں بات کر رہا تھا سوسائٹی کی. ہم ایز اے سوسائٹی ہمارے اندر اویکننگ نہیں ہے. ہم مائنس کرنے میں بہت تیز ہیں. یہ شیعہ ہے تو یہ کافر ہو گیا, یہ فلانا ہے, یہ ہو گیا, یہ یہودی ہے. اور بھائی جو بھی ہے انسان کا بچہ ہے. اینڈ اف ہی از لیونگ ان پاکستان, وہ پاکستانی ہے, پہلے اس کو پاکستانی بناؤ, اسے اچھا انسان بناؤ. وہ ایک اچھا انسان بنے گا تو دین خود بخود اس کے اندر آ جائے گا. کسی دین کی کتاب میں یہ چاروں جو ہم پڑھتے ہیں, کسی میں جبر نہیں ہے, کسی میں ظلم نہیں ہے, کسی میں جھوٹ نہیں ہے, کسی میں زناکاری نہیں ہے, کسی میں شراب جائز نہیں ہے, کسی میں دھوکہ دہی جائز نہیں ہے, کسی میں قتل جائز نہیں ہے. انسانیت کا دین ہے. سارے ادیان جو اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں وہ انسانیت کے لیے اتارے. ہاں اس کو کنکلوڈ کر دیا قرآن شریف میں آ کے آخر پہ, تو اس کو پڑھ لیں یار. اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو اس کو پڑھنے دیں, وہ بھی بہتر ہے, وہ بہتر انسان بن جائے گا. اگر کوئی پردہ یہاں تک کرتا ہے
تو وہ بھی ٹھیک ہے, اگر نہیں کرتا تب بھی ٹھیک ہے. انسان بہتر ہونا چاہیے, انسان بنائے, اور یہ ہم ایز اے سوسائٹی کر سکتے ہیں, اور یہ بیسس ہے مدرسہ ریفارم کی, which I propagate everywhere, کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی اس ریفارم کو لے کے آگے بڑھنا چاہیے. ہمارے بچے انشاءاللہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے. سر میری کوشچن ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے مور دین 70 ایئرز ہو گئے, اور پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, یٹ مدرسہ کو جو ہے وہ اسٹیٹ اون نہیں کر رہی ہے, کوئی فنڈز وغیرہ ابھی تک قائم نہیں کیا ہے. تو سر ایسا کیوں ہے؟ تو یہ مدرسہ سسٹم کو کافی زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, بیکاز جو ابھی گورنمنٹ کے بہت سارے افسر ہیں وہ جن عہدوں پہ فائز ہیں, انہوں نے خود مدارس سے پڑھا ہے, سکھ مدرسہ اسلام اور اس طرح کے, تو اس کے باوجود ہی اس سیکٹر کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہے یا اون کر رہے ہیں؟ پہلا جو کوشچن ہے کہ ہم اس سسٹم کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کر پاتی گورنمنٹ, ابھی یہ ایک فورس بن چکی ہے. جب افغان جہاد شروع ہوا اس وقت ہم نے لاتعداد مدرسے بنانے کی ضرورت تھی, بیکاز ہم ٹریننگ دے رہے تھے جہادیز کو. ایک پروڈکٹ تیار ہوتی تھی اور وہ پروڈکٹ کرتی تھی. افغانستان میں ہم نے USSR کو ڈیفیٹ کیا, USSR چلا گیا. USSR کے جانے کے بعد امریکہ نے بھی ہمیں ڈس آن کر دیا, ہمارے اوپر پریسلر امینڈمنٹ آ گئی, سینکشنز لگ گئی. وہ فورسز جو ان مدرسوں کو پہلے فنڈنگ کر رہی تھی, ان کو پیسہ دے رہی تھی, انفراسٹرکچر بنا کے دے رہی تھی, انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا سوائے سعودی عربیہ کے. اچھا, سعودی عربیہ کیوں کر رہا تھا؟ مینلی وہ ایک فیکشن کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا ایک اپنا برانڈ آف اسلام ہے, اس کو سپورٹ کرتے ہیں. وہ مدرسے زیادہ مشہور ہونا شروع ہو گئے. کچھ ہماری فلانتھراپسٹ آرگنائزیشنز ہیں, وہ افغان جہاد میں بھی پیسہ دے رہی تھی, اس کے بعد بھی انہوں نے پیسہ دینا شروع کیا. تو مدرسہ ایز ایک پراپرٹی بن گئی, جو ان کے معلم, جو ان کے محتمم, وہ ایک پارٹی بن گئے, ایک سیاسی قوت بن گئے. آپ نے دیکھا چند دن پہلے سپریم کورٹ کے سامنے ایک دھرنا دیا گیا, اور وہ ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے اناؤنس ہوا, اور ایک خاص سیاسی جماعت کے لوگ وہاں پہ اکٹھے ہوئے. مینلی وہ مدرسہ کے اسٹوڈنٹ تھے. ابھی وہ ایک طاقت بن گئی, ابھی وہ ایک فورس بن گئی. اس کو آپ فورسفلی کچھ بھی نہیں کر سکتے, کوئی گورنمنٹ بھی ان کو ہاتھ ڈالنے کی ضرورت نہیں کرتی. یہ تو ایک ہے, طاہر القادری کا مناج القرآن دیکھ لیں, آپ حنیف جالندری کا مدرسہ دیکھ لیں, اور بہت سارے, میں بھی نام نہیں لینا چاہتا, لیکن اتنے زیادہ ملیٹنٹ بن گئے کہ آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے. ایز اے اسٹیٹ اگر آپ میں انٹرفیئر کرتے ہیں تو وہ آپ کا فیض آباد چوک میں آ کے دھرنا دے دیں گے, آپ کے لیے لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر دیں گے. اور کل وہ دین کے نام پہ رہے ہیں, اس لیے آپ ان کا کر کچھ نہیں سکتے, کیونکہ جب نعرہ تکبیر کہہ رہا, آپ اس کو گولی تو نہیں ماریں گے. وہ کہتا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یقیناً اس میں کسی کو کوئی شک تو نہیں ہے, پاکستان کے اندر سے آپ اسلام کو نہیں نکال سکتے, اور اسلام کو آپ پاکستان سے نہیں نکال سکتے. ہم نازم و منظور, لیکن اس دین کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا, بیچنا, وہ بہت بڑا جرم ہے, اور وہ ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی اس کو اسٹیٹ کو اون کرنا چاہیے. میں نے جو پہلا آپ کو بتایا کہ یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ریفارمز انلیس اسٹیٹ ان کو اون کرے, ان کی فنڈنگ کرے, ان کو مین اسٹریم میں لے کے آئے. اور یہ نہیں کہ کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے کی آپ ریپرزنٹیشن رکھیں گورنمنٹ میں. آپ ساروں کو چانس دیں, سارے پولیٹیکل پارٹیز اپنے بنا دیں, بٹ ٹریٹ دیم ایکولی ایز اے پاکستان. ابھی ہو یہ رہا ہے کہ کچھ جماعتیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ اسٹرانگ ہو گئی,
میں مثال دیتا ہوں ایک جماعت اسلامی کی فار ایگزامپل. جماعت اسلامی ایک بڑی منظم قسم کی جماعت ہے. وہ بہت پہلے سے ایک پولیٹیکو اسلامک آرگنائزیشن، ٹھیک ہے، JUI ہے فار ایگزامپل. ابھی ان کو دیکھا دیکھی باقی بھی جماعتیں بننا شروع ہوگی. تحریک لبیک پاکستان وہ بھی میدان میں اتر آئے. یا تو یہ ہے کہ آپ ان کا مینڈیٹ لیجسلیٹ کر کے بتا دیں کہ بھی یو ہیو گاٹ نو رول ان پالیٹکس، آپ اپنا کام کریں، دین کی تعلیم دیں، اینڈ دیٹس ناٹ آل. یا سب کو الاؤ کر دیں کہ ٹھیک ہے یار، جس نے جو مین اسٹریم میں آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، بٹ ٹریٹ دم ایکولی. یہ نہ کریں کہ ایک دم کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، دوسری دفعہ دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور اسٹیٹ کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا بند کر دیا. جب تک ہم اسٹیٹ کے مقاصد کے لیے انہیں استعمال کرتے رہیں گے، وہ بھی ہمیں بلیک میل کرتے رہیں گے. تو پہلا یہ اسٹیٹ کا کام ہے ٹو ڈیل ود دا ایون ہینڈ. اس کے لیے سسٹم بھی سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ لیجسلیشن کریں، ہو اسٹاپس اٹ، لیکن نیک نیتی کے ساتھ کریں، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. So thank you very much for your patient hearing.